अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट बंद करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहदा हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने इतनी फौज सऊदी अरब में तैनात कर दी है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। मिशन नूर का काफी चर्चा रहा गुज़िश्ता रात, पाकिस्तान भर में दुनिया भर में लोग अजानें देते रहे, लेकिन इसी दौरान एक तनाज़ा भी खड़ा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के ऊपर तनकीद भी होती रही। ये क्या मामला है, कोशिश करेंगे कि वो भी आपसे शेयर करें। कुछ मजीद खबरें हैं, खुसूसन मोदी जी के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ा तोहफा आया है, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का ट्विटर यानी एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर दी गई है। ये सामने आप पटिशन देख सकते हैं। ये पटिशन दायर की गई है और उसके साथ साथ इस पटिशन के ऊपर नंबर भी लग गया है। बताया ये जा रहा है, सीनियर सहाफी असनात मलिक साहब ने भी बताया कि ये जो शहरी गुलाम मुर्तजा जिन्होंने ये पटिशन दायर की और बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब के थ्रू दायर की है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो ये एक अफाल वकील हैं, सीनियर वकील हैं। इन्होंने ये पटिशन दायर की और बुनियादी तौर पे इसमें पॉइंट उठाए गए हैं कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जिस किस्म की ट्वीट्स हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। वहां पे इदारों को टारगेट किया जाता है, फिर उनको सजा हुई हुई है, वो जेल में है, वो कैसे ऐसे ट्वीट्स कर सकते हैं। सो पटिशन में बुनियादी तौर पे ये भी कहा गया है कि उधर से इंतशारी जो हैं वो पोस्टें की जाती हैं। उसके साथ साथ जेल हुकाम से भी पूछा गया है कि जनाब ये गैर कानूनी गैर आईनी सरगर्मियां कैसे जेल से हो रही हैं, कौन उनका अकाउंट चला रहा है, ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। और बेसिकली उनका जो अकाउंट है उसको बंद करने की बात हो रही है और साथ साथ जो उनका पैगाम फैलाया जाता है उसका भी जिक्र है इस पटिशन के अंदर। यानी जो लोग रीट्वीट करते हैं, आपको याद होगा कि खान साहब ने पिछली दफा जब ट्वीट की थी तो उन्होंने अपने तमाम लीडरान को कहा था कि मैं हिदायत करता हूं कि आप सब ने रीट्वीट करना है। तो इस पटिशन के अंदर यह भी कहा गया है कि जनाब रीट्वीट करने से भी उनको रोका जाए। तो ऐन मुमकिन है कि जब ये पटिशन लगेगी, अब इस पटिशन का नंबर तो अलॉट हो गया है, इसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं लगा। और उसके साथ साथ अब ये समात के लिए कब मुकर्रर होगी ये मुझे नहीं पता, इसलिए कि वो तो पॉलिसी के तहत होगी। अभी तो खान साहब की पुरानी जो पटिशन्स पड़ी हैं वो नहीं लग रही। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉलिसी के तहत क्या ये पटिशन इस साल लग भी सकती है, ये नहीं लगती। इसलिए कि बहुत सारे वकील और बहुत सारे दीगर सहाफी दोस्त आके बताते हैं कि जनाब ये एक कायदे के मुताबिक चीजें चलती हैं। अगर आज पटिशन आई है तो ये 6 महीने से पहले नहीं लग सकती। तो अगर ये भी इस पटिशन को भी 6 महीने लग जाएंगे तो फिर तो ये अगले साल लगेगी। लेकिन एनीवे देखते हैं कि ये कब समात के लिए मुकर्रर होती है, कौन इसको सुनता है और फिर किस किस्म का ऑर्डर दिया जाता है। अगर ये पटिशन मंजूर की जाती है तो क्या इमरान खान साहब की ट्विटर अकाउंट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, क्या पाकिस्तान में सिर्फ पाबंदी लगेगी या एक्स को कहा जाएगा कि उनका अकाउंट बंद किया जाए, क्या उनके रीट्वीट करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ये क्लियर होंगी जब मोअज़्ज़िज़ अदालत कोई फैसला देगी। ये सामने आप देख सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की हुई और ऊपर लिखा हुआ है कोटली सतिया के रेहड़ी बानों को मुबारक हो, उनको जल्द ये खूबसूरत रेहड़ियां मिलने वाली हैं, शुक्रिया वज़ीर आला मरियम नवाज। तो ये कोटली सतिया में जो रेहड़ी बान है उनको ये रेहड़ियां मिलेंगी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये रेहड़ियां हैं, इनके ऊपर मरियम बीबी की तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये हुकूमत पंजाब की जानिब से रेहड़ी बानों को ये रेहड़ियां मिलेंगी। आई डोंट नो अब ये रेहड़ी जो है वो फ्री मिलेगी या कोई पैसे दे के मिलेगी, लेकिन तस्वीर इसके ऊपर लगी हुई है मरियम बीबी की। और वैसे भी आप पंजाब के डिफरेंट एरियाज में जाएं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे रेहड़ियां खड़ी हुई जो नजर आती हैं, उन पे मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई हैं। मरी जाते हुए भी इवन रास्ते में जो स्टॉल्स हैं उनके ऊपर बैनर्स या पोस्टर्स जो हैं वो जो लगे होते हैं उन पर भी मरियम बीबी की तस्वीर होती हैं। ये जी अच्छी एक खबर है कोटली सतिया के रेहड़ी बानों के लिए। अच्छा जी, नईम हैदर पंजोथा साहब ने एक कोर्ट ऑर्डर शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 23 सितंबर तक उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जी तमाम मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है कि उनके खिलाफ कौन कौन से मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि हाल ही में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था जो वाजिद गिलानी साहब ने दर्ज करवाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उनकी जानिब से। और उस मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात भी हैं, दीगर उसमें वकला भी नामजद हैं। और अब नईम हैदर पंजोथा साहब ने सोशल मीडिया पे एक्स पे ये पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर शेयर किया है जिसके मुताबिक उनको 23 सितंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
آج پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ بھی ہے، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے موٹیویشنل سپیکر کی خدمات حاصل کر لیں۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ موٹیویشنل سپیکر کون ہیں۔ بیچ میں سوشل میڈیا پہ کوئی پروفیسر شاید بٹ صاحب ہیں یا شاید جٹ، آئی ڈونٹ نو، کوئی شاید جٹ صاحب کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جس قسم کی موٹیویشن چاہیے وہ کوئی پروفیسر شاید جٹ صاحب ہیں۔ مجھے نہیں پتا، اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ لوگ لکھ رہے تھے کہ انہی کی زبان ان کو سمجھ آئے گی، ویسے اور کوئی زبان سمجھ نہیں آتی۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ کرکٹنگ کوئی ایکسپرٹ ہیں۔ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ نے میدان میں خود لڑنا ہوتا ہے۔ موٹیویشنل سپیکر آپ کی جگہ نہیں لڑ سکتا۔ اچھی بات ہے، موٹیویشنل سپیکر کو آپ ضرور سنیں، لیکن جو آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے، جب تک اس کے اندر پروفیشنلی نکھار نہیں آئے گا، آپ بہتر طریقے سے وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ کل وہاں پہ بھارت کرتا کیا ہے، کیا دوبارہ وہ کوئی ویسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، دوبارہ کوئی سیاست کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو آئی ہوپ کہ ان کی جانب سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہماری ٹیم تیار ہے اور وہ ادھر ان کو جواب دے گی۔ وہ جس طرح کی وہ بات کریں گے اور ویسا ہی آگے سے ان کو جواب دیا جائے گا۔ ویسے آج کل مودی صاحب کے لیے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ مودی صاحب کو ٹرمپ نے ایک اور تحفہ دے دیا ہے، وہاں پہ جو ایک ویزا ہے، غالباً H1B ویزا اس کو کہا جاتا ہے، جو آئی ٹی پروفیشنلز اور اس قسم کے پروفیشنلز کو ملتا ہے امریکہ میں، اور بہت سارے بھارتی شہری اس ویزے کے اوپر امریکہ میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ لیکن اب صدر ٹرمپ نے ایک صدارتی آرڈر پاس کیا ہے جس کے تحت وہ جو ویزا دے گی کمپنی، اس کو سالانہ $1,00,000 امریکن حکومت کو دینا پڑے گا فیس میں۔ تو اس وجہ سے اب وہ ممکن نہیں رہے گا امریکن کمپنیز کے لیے کہ انڈیا سے وہ لوگوں کو لے کے آئیں، اور جو ابھی وہاں پہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ویزا ہے، ان کے اندر بھی ایک طرح سے پینک کریٹ ہو گیا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ بہت ساری فلائٹس جو اڑ رہی تھیں امریکن ایئرپورٹ سے کسی اور ملک میں جا رہی تھیں، اس میں جتنے بھی انڈینز بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس H1B ویزا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہاں سے ابھی آپ آف لوڈ کریں، ہم نے نہیں اڑنا۔ بیسیکلی اڑنے سے تھوڑی دیر پہلے، ابھی جب جہاز کو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے، اسی وقت جب یہ خبر آئی اور بیچ میں جو انڈین دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کے چاہنے والوں نے ان کو کالز کی کہ بھائی آپ امریکہ سے باہر مت جائیں، ہو سکتا ہے کہ واپسی پہ آپ کو روک لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہمیں آپ اتاریں۔ اور اسی طرح جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، گوگل، Amazon، فیس بک، انہوں نے بھی اپنے بھارتی امپلائیز کو کہا ہے، اور جتنے بھی امپلائیز ہیں جو اس ویزے پہ ہیں، کہ آپ امریکہ کو نہ چھوڑیں، اور اگر آپ امریکہ سے باہر ہیں تو فوراً امریکہ پہنچیں۔ اور اس وقت جو انڈین شہری ہیں جو انڈیا آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی 21 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ امریکہ پہنچنا ہے۔ تو انڈیا سے جو فلائٹس کا ریٹ ہے وہ بھی ڈبل ہو گیا، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد واپس امریکہ پہنچیں، اس لیے کہ آگے سے جو ٹرمپ صاحب کا جب سے یہ آرڈر نافذ العمل ہوگا، پھر وہ ساری کنڈیشنز پوری کرنی پڑیں گی، اور پھر کمپنیاں، شاید ہی کوئی کمپنی جو ہے وہ مستقبل میں انڈیا سے کسی کو بلائے یا دیگر ممالک سے کسی کو بلائے، لیکن اس میں میجورٹی جو ورکر ہوتا ہے وہ انڈین ورکر ہے۔ تو انڈیا کے لیے آج کل کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں آ رہی امریکہ سے۔ پروفیسر اشوک سوائن جن کا تعلق بھارت سے ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ the US asks $100,000 for H1B visa. Canada cancels 80% of Indian student visa. Indian workers applications to UK fall 18%. Care visas down 93%. New Zealand rejects 32% of visas for Indians. Australia rejects 29% of visas for Indians. تو وہ بنیادی طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو جے مودی اور بلے بلے مودی پر پوری دنیا میں اس وقت مودی صاحب جو ہیں وہ انڈینز کے ساتھ یہ کروا رہے ہیں۔ میں مشن نور کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 25,000 پاکستان کی فوجی وہاں پہ پہنچ گئے، فلانا جو اڈا ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج پہنچ چکی ہے، فلانی جگہ پہ جا کے پاکستان کے جہاز کھڑے ہو گئے ہیں، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ابھی پاکستان نے کوئی فوج وہاں پہ بھیجی ہے، نہ ہی سعودی عرب نے کوئی ریکویسٹ کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ گریجولی ہوگا، اس میں ٹریننگ ہوگی، دیگر چیزیں ہوں گی، اور پاکستان کی آرمی اور سعودی عرب کی آرمی کا ایک لانگ سٹینڈنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں SOPs ہیں جن کے تحت وہ انگیج کرتے ہیں 80s کی دہائی سے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے وہاں پہ جا کے ان کی یونٹیں ریز کی، ان کے بریگیڈ ریز کیے، پاکستان کی آرمی نے ان کی ٹریننگ کی، اور یہ عرصہ دراز سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ جی یہ معاہدہ ہوا ہے اور کل رات کو یہ پاکستان سے جہاز جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارا اسلحہ وہاں پہ پہنچ گیا اور ہمارے فوجی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اس قسم کی جو خبریں دی جا رہی ہیں اس میں وہ زیادہ تر مبالغہ ہے اور جھوٹ ہے، اور جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تو نادانی میں دے رہے ہیں،
وہ جسے کہتے ہیں نا بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو تکلیف زیادہ ہے، اس میں آپ کے ہمسائے بھی ہیں۔ ہمسایوں کو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پیکٹ ہوا ہے، اب اگر پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا، آپریشن سندور جیسی کوئی چیز ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور سعودی عرب سے یہ مانگتے ہیں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، ان کے وہاں پہ لاکھوں شہری کام کرتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ جناب اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور ہماری جو انویسٹمنٹ آنی ہے سعودی عرب سے وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ تو بھارت کے لیے کافی مشکل ہے اور کافی تکلیف بھی ہو رہی ہے ان کو اس معاہدے سے، تو اس وجہ سے مختلف قسم کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ پھر جس طرح میں نے کہا کہ کچھ نادان دوست بھی ہوتے ہیں ہمارے، اپنے وزیر دفاع انہوں نے پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ذکر کر دیا، جس کا نہ کہیں پہ ذکر تھا نہ ضرورت تھی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے جو سجیسٹ کیا نیوکلیر کیپیبلٹیز کے حوالے سے کہ میں بھی ایکسٹینڈڈ ٹو KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ، اور ایف او نے اس کے اوپر بڑی کوشش اپروچ جو ہے وہ ایک طرح سے اڈاپٹ کی اور ایک طرح سے اس کو کلیریفائی کیا۔ تو خواجہ صاحب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم 30 سال سے ان کا گند صاف کر رہے ہیں، ہم دہشت گردی جو بھی ہے دہشت گرد اگر ہم پال رہے ہیں تو ہم کس کے کہنے پہ پال رہے ہیں، وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کا وہ بیان دے دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جان اچکزئی صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ دا ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف اسٹیٹمنٹ اسٹینڈز rectified after blundering into another reckless narrative controversy. Please issue gagging orders prohibiting him to speak on foreign and defense issues. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروہیبٹ کیا جائے، یعنی ان کو روکا جائے، ان پہ پابندی لگائی جائے کہ یہ اس قسم کے جو ڈیفنس کے ایشوز ہیں، فورن پالیسی کے ایشوز ہیں، اس پہ یہ کوئی بیان نہ دیں۔ یہ ریکلیس باتیں کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں، جس سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کافی دنوں سے مشن نور کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں بنیادی طور پہ سوشل میڈیا پہ جو عام عوام سے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 20 سپٹمبر کو اذانیں دیں گے اور اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے، اور وہ سارا معاملہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، عوام اس کو لے کے چل رہی تھی۔ کسی سیاسی جماعت سے اس کا اس طرح تو کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کسی لیڈرشپ نے اس کی کال دی، لیکن پھر اچانک بیچ میں ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی اور اس ساری چیز کو ایک مذہبی اقلیت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور مذہب کارڈ ہم نے دیکھا کہ کھیلا گیا، اور اس میں یہ الزام لگا وہ الزام لگا۔ آگے دوسری سائڈ سے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اذانیں دیں گے، انہوں نے بھی پھر آگے سے بیانات وغیرہ جاری کیے۔ تو انتہائی افسوسناک صورتحال کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اذان دینا چاہتا ہے، تو کیسے آپ مذہب کارڈ جو ہے ان کے خلاف کھیلتے ہیں، کیسے آپ ان کو خدا نہ خواستہ کسی جو ہے نان مسلم گروپ سے یا کسی مذہبی اقلیت سے جوڑتے ہیں۔ لیکن اس میں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے وہی نیریٹو لے لیا جو پرو گورنمنٹ ٹویٹر اکاؤنٹس لے رہے تھے اور کوشچن کر رہے تھے کہ یہ جو ساری چیز ہے یہ کسی مذہبی اقلیت سے جڑی ہوئی ہے، کسی نان مسلم گروپ سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اسلام کے خلاف کوئی سازش ہے، اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ اور پھر اس طرح کے بیانات پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنماؤں نے دے دیے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کوئی آپ کا انیشیٹو نہیں ہے، آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لوگ اذان دے رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ مسلمان ہیں، وہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اذان دے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں پاکستان سے مختلف جگہوں سے ایسی ویڈیو سامنے آئی جہاں پہ لوگ کھڑے اذانیں دے رہے ہیں، بیرون ملک سے بھی ویڈیو سامنے آئی، تو کافی لگا ایسے کہ ایک بڑا یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی ایکسرسائز تھی اور کافی کامیاب ایکسرسائز تھی۔ لوگوں نے ملک بھر میں اذانیں دیں، بیرون ملک سے میں نے جس طرح پہلے بتایا وہاں سے بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی، اور جس طرح یہ ایک عوامی نوعیت کا ایونٹ تھا، عوام نے اس کو کامیاب بنایا اور ہر جگہ پہ عوام نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو ہمدرد رہنما وغیرہ ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی، الزامات بھی لگ رہے تھے۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ خالد خورشید صاحب کے اوپر الزام لگ رہا تھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے اوپر الزام لگ رہا تھا، لوگ ان کے حوالے سے سخت زبان بھی استعمال کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی جماعتوں کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، لیکن ایک حد تک میں آپ کو بالکل یہ کلیئر کر سکتا ہوں کہ جب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جب بھی ان سے بات ہوئی، اور بہت دفعہ ہوئی جب یہ ان کی حکومت ختم ہوئی، آخری جو چند صحافیوں کو انہوں نے بلایا تھا سائفر دکھانے کے لیے اس میں بھی میں موجود تھا، اس کے بعد بھی بنی گالا میں ان سے ملاقات ہوتی رہی، زمان پارک میں ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ تو دو شخصیات کا جب بھی انہوں نے ذکر کیا تو بڑے احترام سے ذکر کیا۔
ایک خالد خورشید صاحب جس نے اپنی وزارت اعلیٰ کو خطرے میں ڈالا، خالد خورشید نے، آج غالباً خالد خورشید کو 35 سال سزا ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر غداری کے فتوے لگانا، اگر وہ چاہتا تو آج بھی خالد خورشید کی گلگت بلتستان میں حکومت ہوتی، پروٹوکول انجوائے کر رہا ہوتا، ترقیاتی فنڈز اس کے پاس ہوتے، ارب پتی وہ بن جاتا، لیکن اس نے چوز کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو سزا بھی ہوئی اور اسی چیز کی اس کو سزا دی گئی۔ اور دوسری شخصیت صاحبزادہ حامد رضا ہے۔ حامد رضا صاحب جس طریقے سے کھڑے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آخری ٹائم پہ، جب وہ ٹکٹس والا سارا معاملہ چل رہا تھا، جب یہ کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جب بیچ میں ایک ڈار صاحب آگے تھے بلے باز والے، اس سے ایک رات پہلے کیا ہوا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہاں پہ تھے، کیسے وہ اسلام آباد پہنچے، ان کو خطرہ تھا کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا، انہوں نے بیٹھ کے وہ جو 3000 ٹکٹ رات کو سائن کیے، پھر خان صاحب کی بہنیں جدھر کھڑی ہوتی تھیں، حامد رضا صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، اگر وہ گرفتار ہوتی تھیں تو یہ بھی گرفتار ہوتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہمیشہ انہوں نے حامد رضا صاحب کی بڑی تعریف کی اور ان کے لیے بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا۔ تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کے بڑے ہمدرد ہیں، اور وہ خالد خورشید صاحب کو اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے حوالے سے جو لینگویج استعمال کی جا رہی تھی وہ میرے لیے بھی ایک طرح سے سرپرائز تھا۔ پر اینی وے وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، ہم لوگوں کو روک تو نہیں سکتے، سوشل میڈیا پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ پر اینی وے ان دو شخصیات کے حوالے سے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جب بھی ہماری خان صاحب سے بات ہوئی کبھی اور ان کا ذکر آیا تو ہمیشہ مثبت الفاظ میں آیا اور ان کی تعریف کی گئی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔